मतलब वसीला जिंदा का ले सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? जिंदा में भी दुआ करा सकते हैं, उससे वसीला का ये माना, यानी उसकी जात का वसीला नहीं ले सकते। अच्छा, तो कुरान से वसीला नहीं ले सकते? जी, कुरान से ले सकते, वसीला नहीं ले सकते? कैसे लेंगे कुरान से, तरीका बताएं। भाई आपके जो बड़े हैं ना, उन्होंने बोला है कि कुरान से वसीला ले फिर मैं अभी हवाला मांगू, मैं कह रहा हूँ कैसे लेंगे वसीला कुरान से। अरे भाई आपके बड़ों ने बोला, ये मेरा चले मुझे दिखाइए किस अकाबिर ने बोला है। मुझे तारिक मसूद को आप मानते हैं? अल्लाह अकबर, ये अकाबिर है? नहीं, अकाबिर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप उनको मानते हैं ना? अरे अल्लाह के बंदे, वो देवबंदी जमात का एक शख्स है, मैं अहले हदीस आपके सामने बात कर रहा हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद अहले हदीस। फुरकान भाई जरा इनको बताएं जरा कौन है, इनको इल्म ही नहीं है कि कौन कौन सा अकाबिर है। अरे भाई देवबंदी जमात का यार अकाबिर है, वो फिजूल भेज कर रहे हैं आपको इल्म ही नहीं है और उठ के आ गए आप बात करने। अच्छा चलो, आपके जो ना उनको बोला है कुरान तो वसीला लेते। हाँ बताइए, नाम बताइए इधर क्यों रहे। मैं दूंगा आप अभी भेजे व्हाट्सएप पे भेजे व्हाट्सएप। तो मतलब आप नहीं मानते कि कुरान से वसीला ले सकते? अरे पहले आपने जो दावा किया उस पर दलील पेश करें, आप झूठ बोल रहे हैं बार बार। दलील तो आपको मिल जाएगी। आपने झूठ क्यों बोला फिर, मेरा अकाबिर ने कहा है, इस पर रुजू करो कि आपको बस सवाल का जवाब देना। अरे फुरकान भाई, इन्होंने एक बात कही है कि मेरे अकाबिर पहले तारिक मसूद पे गए, इन्हें पता ही नहीं कि वो देवबंदी है, फिर उसके बाद फिर लिखा है। तो तुम्हारी झूठी बातें मैं क्यों मान लूं, झूठ बोल रहा हूँ, पेश करो हदीस। अल्लाह बेशक अल्लाह अकबर है, लेकिन दलील तो पेश करो। अच्छा चलो, इस पे या रुजू कर लो, या रुजू कर लो। ठीक है, रुजू नहीं करूँगा क्योंकि इसमें है दलील पेश करे, दलील पेश करे, क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई, हदीस के मुताबिक ये हदीस का अमल है। आप झूठे हैं, फासिक हैं आप इस आयत के एतबार से। इन जाअकुम फासिकुम बिन नबाइन फतबय्यनु, मैं आपको फासिक मानूंगा जब तक आप दलील नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, अब सोच रहे थे कोई लुल्लु पुंजू होगा, किसी को भी समझा दूंगा। भाई ये चाट चुका हूँ तुम्हारी पूरी बरेलवियत को। तो ये देखिए, बार बार मैं आपसे याद करूंगा कि बरेलवियत को बीच में ना लेके आए। दलील क्यों, झूठ क्यों बोलते हैं भाई आप अकाबिर? तो अगर आपको पेश करना है तो आप पुराना सिलसिला बात है कि मैंने अभी तो में आप बात कर रहे हैं ना, झूठ बोलना, आप फासिक ये झूठ ही है। अभी आप जगह पलटी मार गए, पहले कह रहे हैं आपको तारिक मसूद अकाबिर है, वहाँ से पलटी मार के गिरा, किसी ने कहा होगा। ये है कि आप बाती कौन हो रहा है वो साफ दिख रहा है, और गुस्से में कौन आ रहा है वो भी दिख रहा है। ये हमको बाहर बोल रहा है वो भी दिख रहा है मेरे सवाल से। हाँ, अब आप देखिए, आप लोगों का जो एतराज है ना वो पढ़कर सुना देता हूँ, ठीक है? मुझे इतना बता दें कादरी साहब, आपके पास वसीले की बादत वफात दलील है? नहीं, पहले मैं आपके एतराजात का जवाब देता हूँ। एतराजात तो दूर की बात है, एतराज का जवाब नहीं दिया आपने, एतराजात का जवाब क्या देंगे? आपकी हकीकत है कि मैं आपका सिर्फ अकेले का जवाब नहीं बल्कि पूरा आपका जो आप अभी मोहम्मद रजा की इस्लाह कर रहे हैं, अभी आप मोहम्मद रजा की इस्लाह कर रहे हैं भाई, उसका जवाब दे देता हूँ। अभी आप मोहम्मद रजा की तो इस्लाह करें, बाद में उनकी कर लेना। हाँ चलो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको जो हमारे बड़ों ने लिखा है, ठीक है? आपके बड़ों ने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की पढ़े कि हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शख्स बगैर इल्म के कुरान के बारे में कहे तो वो आग में है, ठीक है? तिरमिज़ी की हदीस से 32-4, ठीक है? अब आगे पूरा सुनते रहे, बाद में जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो इस हदीस से साफ वाज़ेह हो गया कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो, और कुरान और हदीस में अपनी तरफ से कुछ ना हो, वरना तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में, ठीक है? ये क्लियर है। अब आए मौजू की तरफ। अहले हदीस बुखारी शरीफ आयत नंबर 1010 की हदीस लेकर आते हैं और वसीले पर एतराज करते हैं कि देखो नबी जिंदा नहीं थे और बाज वफात वसीला जायज होता है तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने जो बाद वफात की बात की ना, मुझसे पे कलाम करें, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास क्यों जाते? इसके अलावा पूरी गैर मुक़ल्लिद अगर एक जगह मिल जाए तो इससे ज्यादा वो दलील नहीं दे ही नहीं सकते कि बाद वफात वसीला लेना बिदअत है या हराम है या शिर्क है। उनके एतराज का जवाब। अब आपने जो एतराज किया, आपने पहले सवाल ही था, अब आपके एतराज को मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? इसको दलील भी ये सब कुछ। इसकी वजह यह है कि तफसीराए हदीस पर खुद गैर मुक़ल्लिद का
گڈھا ہوا ہے. اور اپنی طرف سے امام بخاری نے حدیث کب لکھی؟ اس دور سے لے کر غیر مقلد کے باوجود میں اپنے تک اچھا خاصا فاصلہ ہے. تو اس درمیان میں کس محدث، مفسر، ائمہ مجتہدین وغیرہ نے یہی استعمال لیا جو غیر مقلد لیتے ہیں؟ یعنی اس سے مراد یہ ایک بھائی صحابہ اکرام کا دور اور امام بخاری کا دور جو ہے بہت ایک عرصہ رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہمیں امام بخاری کے حدیث پہ یقین ہے، لیکن علماء اکرام کی ہم بات نہیں مانتے، مفسرین جو گزرے ان کی ہم بات نہیں مانتے. تو پھر تو یہ کس طرح ثابت کریں گے کہ جو امام بخاری نے جو باتیں لکھی ہے وہ ساری درست ہے؟ پھر اس کے بعد میں اس کے برعکس ہم اس حدیث پر اماموں کے شرح پیش کریں گے. اب آئے محدثین یعنی علم والوں کی شرح کی طرف سے کہ وہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یا اللہ کی پریشانی نہ اترے سوائے گناہوں کی وجہ سے، اور نہیں توبہ کے سوائے اٹھائے گئے لوگ میرے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہوں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے توسل سے معلوم ہوا کہ نیک صالح اور اہل بیت کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے. اب اس کے حوالہ میں آپ کو حدیث سے بتا دیتا ہوں. فتح الباری شرح صحیح بخاری صفحہ 557. کتاب کا فوٹو بھی ہے میرے پاس، آپ کی فوٹو واٹس ایپ پہ استعمال کے ذریعے سے بھجوا دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث پڑھی میں نے. پھر اس کے بعد امام سبکی لکھتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ صالح لوگوں کا توسل لینا یعنی وسیلہ لینا جائز ہے، بلکہ کسی بھی مسلم نے اس کا انکار نہیں کیا ہے سوائے بدعتی کے جو توسل کے منکر ہیں. پھر اس کا بھی حوالہ دیا ہوا الشفا السقم صفحہ 377. یہ تو پرانی کتاب ہے نا، ابھی کی ہمارے علماء کی لکھی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دوں. شریف الحق، ارے ایک منٹ رکے، تھوڑی اور حوالے میرے پاس. مفتی محمد شریف الحق امجدی لکھتے ہیں یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ اہل بیت اور بزرگان دین کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا مستحب ہے. کیا ہے؟ آپ نے پوچھا تھا نا کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو مستحب ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر اور علامہ عینی نے تصویر کی ہے. نجت القاری شرح صحیح بخاری صفحہ 613. کون سی کتاب؟ نجت القاری شرح صحیح بخاری صفحہ 613. ٹھیک ہے. غلام رسول سعید صاحب نعمت الباری شرح صحیح بخاری کے جلد صفحہ 15 جو ہے 138 پر لکھتے ہیں اس حدیث سے اور حافظ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ عنہ کی شرح سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا مستحب ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک حضرات کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز اور مستحب ہے. یہ کس نے لکھا؟ ٹھیک ہے، مجھے اب موقع دیں بات کرنے کا انشاءاللہ اس دلائل پر کس طریقے سے. اور آگے چلتے ہیں. نہیں ختم کریں نا، آگے پیش کر دیجیے گا. آپ نہیں کر پائیں گے آگے، آپ نہیں کر پائیں گے، مجھے کہہ رہا ہوں. کتنی اور باقی؟ بخاری کے بعد میں مکمل بس تھوڑا سا بچا. چلے پڑھ لیں، تحریر پڑھ لیں. بخاری کی شرح سے معلوم ہوا کہ اس حدیث سے یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ نیک صالح کا وسیلہ لینا جائز مستحب ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی یا شرح ملی جس میں غیر مقلد حضرات کا عقیدہ یا تبصرہ بیان کیا گیا ہو کہ بعض وفات وسیلہ لینا جائز نہیں بلکہ شرک، بدعت اور ناجائز ہے. یعنی حدیث قرآن میں یہ کہیں تو بھی نہیں لکھا ہوا کہ بعض وفات وسیلہ لینا ناجائز ہے. اگر کوئی ثابت کر دے تو متحد کر لیں. چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فتنوں سے محفوظ کریں. ٹھیک ہے جناب، اب آپ کی بات کا میں نے مکمل جواب دے دیا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا. جس طریقے سے میں آپ کی بات کو سماعت کیا ہوں اسی طریقے سے آپ میری بات کو مکمل، اگر بیچ میں بولے تو یا گویا کہ آپ کی شکست ہونے کی نشانی ہوگی. دیکھیں ٹھیک بس ایسا غصہ ہے نا جملہ استعمال مت کیجیے گا پلیز کسی کو بھی لے کر کے، جو ہے لکھا ہوا وہ بتائیں. ہاں بالکل درست ہے. دیکھیں میں سوچ رہا تھا کہ فرقان بھائی ان کو میری پہلے ریکارڈنگ سنا لیتے، ان کو پتہ چل جاتی کہ میں کس لیول کی بات کرتا ہوں. میں اصول حدیث کا طالب علم ہوں، یہ میرے سامنے پتہ نہیں کیا کیا پیش کر رہے ہیں. اب دیکھیں پہلے پہ ترتیب سے ان کا میں جواب دیتا ہوں.
یہ تحریر پڑھنا شروع کر دیا. میں سوچ رہا خود کی کوئی تحقیق ہوگی, اور یہ تحریر میں آج سے کئی سال پہلے اس کا جواب دے چکا ہوں. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ حدیث آتی ہے کہ جس نے قرآن میں اپنی تفسیر کی اپنی طرف سے بنا علم کے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. پہلی بات, محدثین کی اس حدیث پر آراء موجود ہیں. امام ابن عدی, امام یحییٰ ابن معین, امام ابن حجر عسقلانی اور دیگر محدثین اکرام نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے. یہ حدیث ثابت نہیں ہے. امام ترمذی نے بھی اس کو لکھا ہے, تحسین کی ہے, لیکن امام ترمذی متصاہل ہے, تساہل برقرار ہے ان کا. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں کہ امام ترمذی کا تساہل لا یحتج بہ, قبول نہیں ہے, حجت نہیں ہے. تو بات ختم, حدیث تو ان کی اڑ گئی ہے ضعیف. اس کو صحیح بھی مان لیا جائے کہ جس نے قرآن میں اپنی طرف سے تفسیر کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرا سوال ہے, پہلی بات تو سبکی کا اپنا حوالہ دیا. سبکی ہمارے نزدیک بدعتی ہے, بدعتیوں کی دلیل نہیں لیتے. اسی زمانے میں علامہ ابن تیمیہ کا ایک شاگرد تھا محمد بن عبد الحادی, انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے صارم المنکی فی رد علی سبکی, یعنی یہ رد علی سبکی کی کتاب انہوں نے لکھی, اور اس میں رد علی سبکی کے اندر سبکی بدعتی کی بدعت کو واضح کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ شخص بدعتی تھا, قرآن حدیث سے ہٹا ہوا تھا. اور بہت سارے بعد میں اکابرین نے جو ہے اس کو بدعتی قرار دیا ہے. تو یہ بدعتیوں کی ہم بات نہیں مانتے. ایک بات فارغ ہو گیا ان کا. دوسرا آتے ہیں ان کی طرف, غلام رسول سعیدی. غلام رسول سعیدی پاکستان کے ایک عالم ہیں دور حاضر کے, اور یہ بریلوی عالم ہے. ان کی کتاب بہت ساری ہیں. تبیان القرآن ان کی تفسیر ہے, نعمت الباری ہے, بہت ساری انہوں نے تفسیر کی ہیں. ایک بزرگ ہیں لیکن بریلوی جماعت کے ہیں. تو یہ ان کی بات ہمارے لیے قابل حجت نہیں, کیونکہ دلائل کی خود انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ جس نے اپنی طرف سے قرآن میں تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو آپ مجھے بتائیے کہ سبکی بدعتی نے کہاں سے تفسیر کی ہے؟ اپنے علم سے کی نا, کوئی دلیل پیش کیا نہیں کیا. علامہ غلام رسول سعیدی نے صرف ایک دلیل پیش کی, ابن حجر کی. تو ابن حجر والی دلیل پہ بات کرتے ہیں. ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عباس بن عبد المطلب سے دعا کرائی گئی, جیسے کہ انہوں نے ابن حجر کی تفسیر سے پڑھا ہے فتح الباری سے, کہ ان سے کہا گیا تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی. تو ہم نے تو پہلے ہی موقف ثابت کر دیا کہ کسی زندہ شخص سے کوئی دعا کرا سکتا ہے. اس بندے کو یہی نہیں پتا کہ میں دعوے پہ دلیل کون سی دینی ہے. بھائی ابن عباس دعا کرا رہے ہیں ان سے, تو ہم تو مانتے ہیں کہ ان سے دعا کرائی گئی ہے. ہم نے کب انکار کیا؟ ہم نے آپ سے مطالبہ کیا رسول اللہ کی وفات کے بعد کوئی دلیل پیش کرے کہ صحابی نے نبی کا وسیلہ لیا ہو, نہیں پیش کیا. دیکھیں اس حدیث میں لفظ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا, لفظ کانا یہاں پر آیا ہے. کانا یہ اگر عالم ہے تو جانتے ہوں گے, ان کو میں سمجھتا ہوں یہ عالم نہیں ہے, کیونکہ ان کی یہ صفاء السقم کہہ رہے ہیں, صفاء السقم کو. سبکی کی کتاب سقم نہیں ہے, سقم ہے. میں دوسری بات, انہوں نے بہت ساری غلطی کی ہیں پڑھنے میں, ان کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا. تحریر پڑھ رہے ہیں تو الٹی سیدھی پڑھ رہے ہیں, اردو بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی, عالم نہیں ہے یہ کوئی. تو دوسری بات, امام بخاری کے تعلق سے جو انہوں نے کہی ہے کہ دیکھیں امام بخاری نے 3 طریق کو جمع کیا, 1010, 1011, 1012, 1013. اس میں آگے طریقہ بتایا. اس حدیث کے راوی انس بن مالک ہے, وہی انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم ان کے دور میں دعا کراتے تھے. ابن عباس دعا کرتے تھے لوگوں کے لیے. تو دعا کرنے کے تعلق سے ہم نے کہا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ کسی زندہ شخص سے دعا کرائی جا سکتی ہے. آپ کو دلیل دینے کی بعد از وفات رسول اللہ کا کس نے وسیلہ لیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا یہاں پہ لفظ کانا ہے, اللہم انا کنا نتوسل الیک, کننا پاسٹ کا سیگا یعنی ماضی کا, یعنی لیتے تھے توسل تیری طرف, نبی کا فتسقین تو بارش کرتا. اب ہم عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ, تو ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حذف ہے عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بستی والوں سے پوچھو. اب یہ تھوڑی کہ بستی جو ہے جواب دے گی, بستی والوں سے مطلب بستی میں رہنے والے لوگ. تو لوگوں کو تو نہیں کہا, بستی سے کہا, بستی بول تھوڑی سکتی ہے. تو یہ حذف ہے. ہم نے یہی کہا یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے عباس بن عبد المطلب نے ان کے لیے دعا کی. امام ابن حجر عسقلانی نے اس کی تفسیر جیسا کہ آپ نے کہا, ہم مانتے ہیں کہ زندہ شخص کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے, دعا کرائی جا سکتی ہے. یہ بندہ دلیل پیش کر رہا ہے, کوئی سی پتہ ہی نہیں اس کو. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہمارے قادری صاحب معذرت کے ساتھ, یہ ایک اصول حدیث کا طالب علم ہے, ذرا میرے بارے میں یوٹیوب پر سرچ کر کے آتے کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں. آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ اصول حدیث کا طالب علم ہے. کوئی ایسی ہی میرے سامنے کچھ بھی پڑھ دو گے تو میں انشاءاللہ کچا چھٹا کھول کر رکھ دوں. بدعتیوں کی دلیل پیش مت کرو. اور آپ نے جو نام لیے ہیں غلام رسول سعیدی, وہ آپ کے عالم میں میرے نہیں ہیں. قرآن حدیث پیش کریں. کسی ایک صحابی سے چیلنج کرتا ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں, ایک صحابی سے صحیح سند سے دکھا دے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وسیلہ لیا ہو. اگر نہیں ہے تو تسلیم کر لیں. اب آپ کا کہنا کہ کوئی ثابت کرے کہ بعد وفات جو ہے وسیلہ جائز نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے رسول سے ثابت کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے, اور پھر آپ کے گھر سے ثابت کرتا ہوں. آپ نے ایک عالم کا فیصلہ لیا, بڑے مشہور ہے, علامہ عینی حنفی.
اب ذرا انہیں علامہ عینی حنفی کے میں اصول صاحب کو جواب دے رہا ہوں، اس کو ختم کے طور پر تسلیم کیجیے گا، کیونکہ دلیل اس کے گھر سے دی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے میرے حجت کے لیے علامہ عینی حنفی کو پیش کیا ہے عمدۃ القاری سے، تو میں بھی ذرا پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، علامہ عینی حنفی عمدۃ القاری جلد 25 صفحہ نمبر 37 پر کہتے ہیں کہ ہی معلوم یکن لہ اصل فی الکتاب والسنۃ وقیل اظہار شیء لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی زمان الصحابہ رضی اللہ عنہم، یعنی بدعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں دین میں بدعت ہر اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ ایسا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہ پایا جاتا ہو۔ تو علامہ بدر الدین حنفی نے ایک اصول قائم کر دیا کہ جو صحابہ کے زمانے میں عمل نہ ہو، جو نبی سے ثابت نہ ہو، کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، وہ عمل بدعت ہے۔ اب ان سے میں کہتا ہوں کہ ذرا ثابت کر دے کہ کس صحابی نبی علیہ السلام کا وسیلہ لیا، اگر نہیں لیا تو یہ عمل بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کب کہا کہ تم میرا وسیلہ وفات کے بعد لو، نہیں لیا تو یہ ایک بدعت ہے، کتاب و سنت میں نہیں ہے تو بدعت ہے۔ تو ان کے گھر سے اقابر سے میں ثابت کر دیا کہ یہ عمل بدعت ہے، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے صحابہ کے اور نبی کے زمانے میں جو عمل نہ ہو وہ بدعت ہے۔ چلا پیش کریں قادری صاحب۔ یہ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ایک عربی شخص کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں سند کے ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عربی روزہ اقدس پر حاضر ہوا اور روزہ شریف کی خاک پاک پر اپنے سر پر اور داڑھی پر اور چہرے پر لگانے پر لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سنی ہے وَلَوْ أَنَّكُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَكُمْ، میں معذرت چاہوں گا، انکم نہیں ہے ولو انہم ہے، انہم، جی انہم ہے، ٹھیک ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا ترجمہ ہے اے ان سب سے افضل ترین ہستی جن کی اب کو اس کے زمین میں دفن کیا گیا، جن کی خوشبو میں میدان اور ٹیلے پہاڑ مہک اٹھے، میری جان قبر پر قربان ہو جس میں آپ جلوہ فرما ہے، اسی میں پاکی اور اسی میں دودھ و صفا ہے۔ یہ شعر کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے آواز آئی، جا اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے۔ یہ صہیب الایمان امام ابی بکر احمد بن الحسین البیہقی کتاب کا بھی فوٹو بھی ہے میرے پاس میں۔ اب میں نے آپ کو بہت ساری پہلے دلیل دے دی، ان کو تو آپ نے نہیں مانا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ آپ کے نزدیک معتبر ہے کہ نہیں ہے صہیب الایمان کے حوالے سے، تو اگر ہے تو تسلیم کر سکتا، اب نہیں ہے تو کچھ کر نہیں سکتا میں اس کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اب میں اس کا جواب دوں؟ پہلے آپ بتائیں، ان کو جو بتایا ریفرنس ان کو تو اسی ریفرنس کا جواب دے رہا ہوں۔ جی پہلے تو آپ نے ایک الزام لگایا کہ پہلے جو میں نے بات دی ہے وہ مانے نہیں، پہلے وہ آپ جو بات دی ہیں اس سے ایک موقف ثابت ہوگا تب مانوں گا نا۔ بعد وفات کی دلیل پیش کر رہے تھے، ان کو جب لکھا ان کو بدعت ہی کہا، ٹھیک ہے، اب تو لوگوں آپ کے نزدیک ہو گئے، ہم تو نہیں مانتے۔ بھائی آپ میرے وقت ہے نا، کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ ٹھیک ہے، میری اس میں بات مکمل ہو جائے تو ان کو تو جیسے بھی آپ مانتے ہیں نا کہ ان کی دلیل صحیح ہے اور یہ جو ہے بزرگ صحیح بھی ہے، اللہ والے ہیں، صحیح لکھا ہے انہوں نے۔ کون؟ یہ صہیب الایمان کتاب ہے۔ ہاں میں بتا رہا ہوں نا، شعیب الایمان کن کی کتاب ہے میں بتا رہا ہوں، امام بہیقی کی کتاب ہے۔ جی میں اسی کی وضاحت کرنے لگا ہوں، آپ تھوڑا تحمل رکھیں گے تو بتاؤں۔ میں تو آپ تحمل رکھ ہی رہا ہوں، آپ کی بات پوری سنی ہے میں نے، کہیں کاٹی ہو تو بتایا میں نے۔ ہاں تو میں بس وہی وضاحت کر رہا تھا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی جو جتنی بھی آپ نے باتیں پیش کی ہیں، آپ کا یہ دوسری دلیل پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے آپ کا موقف کے اوپر وہ دلیل نہیں تھی، تبھی آپ نے دوسری دلیل پیش کی، ورنہ وہاں سے آپ آگے جاتے ہیں۔ اب آپ مان ہی نہیں رہے، تسلیم نہیں کر رہے، اب آتے ہیں نا، اب رک جائیے، آپ میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ کیا بات ہے، ڈر لگنا شروع ہوا؟ دیکھو پھر آپ الٹی سیدھی باتوں پر پھر میرے بیچ میں نہ بولیے گا،
اور میرے بیچ میں نہ بولیے گا جب تک بات مکمل نہ ہو جائے. شروع ہوا یہ جھوٹ بول رہے ہو آپ. میں تو یہ باتیں کر نہیں رہا ہوں, میں بھی بول سکتا ہوں. جب بندہ کہہ رہا ہے کہ مکمل ہو جائے تب آپ بولیے گا جتنا بولنا ہے. میں نے یہ کہا میرا وقت شروع کریں بھائی, خاموش رہیں. ایک منٹ دیکھیں, میری بات سنیں ایک منٹ. آپ کی بات ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, میں نے بیچ میں کاٹی ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز کہ اسلام میں سب سے مقدم جو ہے وہ ادب ہے اور اخلاق ہے. اور خود اخلاقی کون کر رہا ہے اس کا فیصلہ نہ میں کروں نہ آپ کروں. یہ اپنے فرقان میں یہ کر دیں گے کہ کون بد اخلاقی کر رہا ہے. نہیں, میں نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی, میں نے آپ کو کوئی برا القاب نہیں پکارا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایک تو یہ چیز. تو اس کے علاوہ آپ نے بھی کیا بولا کہ ڈر لگ رہا ہے. ارے بھائی یہ ڈر لگنے کی کیا بات ہے؟ آپ خدا ہے جو میں آپ سے ڈروں؟ کس بات پر میں آپ سے ڈروں؟ چلے میں اس کی وضاحت کر دوں. یہ ضروری نہیں ہے اس کی وضاحت کریں. ابھی بیٹھ مت جائیں آپ اپنے الفاظوں سے, ٹھیک ہے؟ آپ پہلے یہ غور کریں کہ آپ بول کیا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. آپ کا یہ کہنا کہ بھائی آپ خدا تھوڑی, یہ کہنا ضروری ہے تو آپ ادب کا دھیان رکھیں. اب مفسرین بھی کسی کی اگر اصلاح کرتے تھے یا کسی سے بات کرتے تھے نا, تو سب سے مقدم ادب رہتا ہے. اس عالم کے پاس ادب ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ کسی کو کوئی آیا ہے یا آپ کی کو اصلاح کرنے کے لیے آیا تو آپ اس کو یہ بولیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ تو ڈر گئے. آپ تو یہ ڈرتا کون ہے کہ فون کاٹتا ہے؟ میرا فون کٹا نہیں ہے جناب. چلو ٹھیک ہے. میں اگر آپ کو میرے ان الفاظ سے, حالانکہ یہ الفاظ ایک للکار ہے, یہ کوئی بدزبانی نہیں کیا, اور آپ کا یہ جملہ بھی درست نہیں ہے. سن لیں یہ آپ کا جملہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ اللہ جس سے ڈرا جاتا ہے وہ اللہ تھوڑی ہوتا ہے. بہت سی فطری بھی ہوتی ہیں چیزیں. اس سے انسان جیسے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے, سانپ ان کے آگے آ گیا تھا, تو یہ تو فطری ہے نا بھائی. سانپ اللہ تھوڑی ہو گیا. آپ رہنے تو اس کو جو بات ہے اس کو. ہاں چلیں ٹھیک ہے, بس ادھر نہ جائیے مجھ سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے, ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ خاموش رہیں, میں بولوں اجازت ہے؟ ہاں, خلط میں بس نہ کیجیے گا تو بہتر ہے. تو دیکھیں آپ نے جتنی بھی دلائل پہلے پیش کی تھیں اس سے آپ کا موقف اور مدعا ثابت نہیں ہو چکا نہ ہوا, یہ آپ بھی سمجھ گئے تھے, کیونکہ ہمارا جو ادعا ہے وہ بعد وفات کا تھا, اور آپ نے دلیل پیش کی تھی اس میں کہیں بھی ثابت نہیں ہوا, تبھی آپ نے دوسری شعیب الایمان سے دلیل پیش کی. دیکھیں عبداللہ ثابت ہو گیا. ایک منٹ یا رک جائے. بار بار آپ اسی بات کو لے کر کے آ رہے ہیں. ہم اس چیز کو مانتے ہیں اس لیے ہم نے پیش کی. اب آپ کے نزدیک وہ ہے نہیں درست, تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے میرے پہ ایک الزام لگایا نا کہ بھائی آپ نے جو ہے اس کو نہیں مانا, ثابت ہو تو مانوں. ایک منٹ بات سن لیں پھر آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اب دیکھ ظاہر سی بات ہے, امام بخاری کی میں نے آپ کو مثال دی. اب بھئی جن کی دلیل بھی آپ نے تسلیم نہیں کیا, حالانکہ وہی بزرگ ہے اپنے دور کے, ٹھیک ہے, اور آپ نے بدعتی کہہ دیا یہ وہ. کس کو کہا بدعتی؟ کس کو کہا؟ میری بات تو سن لیں. نہیں, امام بخاری کا نام لے کر بدعتی کب کہا میں نے؟ میری بات سن لیں آپ. نہیں, پھر آپ نے مجھ پر ایک چیز منسوخ کی, یہ مسلمان کا طریقہ کہ جو میں نے بات بولی نہیں اس کو بھی نہیں طرف منسوخ کریں. دوسری چیز کو لے کر کے میری بات تو سن لیں. نہیں, آپ نے جو کہا ہے کہ امام بخاری کو بدعتی کہا, کب کہا میں نے امام بخاری کو بدعتی؟ امام بخاری کی میں نہیں کہہ رہا آپ نے امام بخاری ہوگا, میں نے جن کی دلائل پیش کی میں ان کی بات. سبکی کو بدعتی کہا میں نے. آج جس کا بھی آپ نے کہا چھوڑے آپ اس کو, ٹھیک ہے. اب رہی بات, آپ کہتے ہیں کہ ہم امام بخاری کی بات مانتے ہیں, ہم امام ترمذی کی بات مانتے ہیں, یا جو پرانے ہیں ان کی بات مانتے ہیں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں امام بخاری بھی نہیں تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں امام ترمذی بھی نہیں تھے, یہ سب بعد میں آئے, ٹھیک ہے. یہ تو بلکہ کربلا کی بھی بہت بعد میں آئے, ٹھیک ہے. مطلب یہ سمجھے آپ کہ بہت ٹائم بعد میں آئے, تو ان پہ یقین آپ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مطلب اس زمانے کے پوری امت کا ان پہ یقین ہے, اس لیے آپ یقین کر رہے ہیں اس چیز کو لے کر کے. کیا آپ موجود تھے اس ٹائم؟ کیا میں موجود تھا؟ یا پھر ہمارے جو آس پاس عالم ہیں وہ موجود تھے؟ نہیں موجود تھے. کیوں مانتے ہیں کہ وہ ایک اچھے سچے مسلمان تھے, ایک سید عالم تھے, بہترین تفسیر لکھنے والے تھے, ہر چیز میں اندر وہ ایکسپرٹ تھے, ٹھیک ہے, اور ایک مطلب ایماندار تھے, اس لیے ان کی دلیل مانی جاتی ہے امت کے اندر. تو ایسے کئی بزرگان دین اور بھی گزرے ہیں جو ایماندار تھے اپنے دین. چلے میں سمجھ گیا آپ کا سوال. کہ میں صرف امام بخاری کی بات مانوں, جبکہ وہ تو صحابہ کی دلیل بھی دے, وہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے امام بخاری, ترمذی بھی نہیں تھے. آپ کا میں سوال سمجھ گیا, میں جواب دے دوں اس کا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہیں ایک قید ہی نہیں لگائی کہ میں صرف امام ترمذی یا امام بخاری کی بات مانوں. پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, وہ سن لیجیے گا. ہم نے کہا ہم اسلاف کے طریقے پر سمجھتے ہیں, اور آگے ایک جملہ بھی بولا تھا میں
امام بخاری رحمہ اللہ کی صداقت پر اور ان کی بخاری کو آپ نے کہا کیوں مانتے جبکہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے؟ بھائی ہم سند کی وجہ سے مانتے ہیں. امام بخاری نے جو حدیث لکھی ہے وہ خود کی بات تھوڑی ہے ان کی. پھر آپ بیچ میں بولے میں کہہ رہا ہوں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں. بس تو بھائی آپ میرے جواب ہم مجھے سمجھانے کے لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں نا، چیز مانی جاتی ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں اس چیز کا جواب کچھ میرے امام بخاری مانتے تو سوال ہی امام بخاری نے جو اپنی بخاری لکھی ہے اس میں ان کی بات ہے یا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے؟ بخاری کے اندر حدیثیں ہیں نا، تو امام بخاری کی بات تھوڑی ہے، اور پوری امت کا اجماع ہے، اور اجماع ایک دلیل قطعی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، میری امت دوہرا رہے ہیں. بھائی جب آپ سوال کر رہے تو دوہراؤں گا. آپ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صحابہ کے زمانے میں امام بخاری نہیں تھے تو کیوں مانتے ہو؟ اس وجہ سے کہ سچے نہیں، اس وجہ سے کہ اجماع ہے. میرا صرف اتنا کا معاملہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو پکڑ کے بیٹھے ہو، ان کو ہم بھی پکڑتے ہم بھی مانتے. ارے بھائی یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ہم کچھ لوگوں کو پکڑتے ہیں؟ آپ ان کے علاوہ تسلیم نہیں کرتے. امام بخاری سنیں، امام بخاری بھی اگر کوئی ایسی بات کہیں گے جو قرآن و حدیث میں نہ ہوگی تو ہم نہیں کریں گے تسلیم، یہ ہمارا ادعا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ بڑی شخصیت ہے تو ہم مان لیں گے، یہ تو اہل حدیث کا اصول ہے. اب دیکھیں میں آپ کی حدیث پہ آتا ہوں، ادھر ادھر نہ جائیے. آپ نے شعیب الایمان کی حدیث پیش کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آ کے وسیلے کی بات کریں گے تو آپ ان کا ہی انکار کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کی حدیث آتی ہے کہ وہ نبی کی شریعت پر عمل کریں گے. آپ تو وہ بھی اگر کہیں گے نبی کی شریعت کے مطابق وسیلہ لینا جائے تو اگر وہ ارے کیا بات کر رہے ہو بھائی، جب نبی علیہ السلام کی شریعت میں وسیلہ لینے کے تعلق سے ہم مانتے ہیں تو بھائی ہے. آپ وہ ثابت کر دینا عیسیٰ علیہ السلام آ کے یہ کہیں گے کہ بعض اوقات وسیلہ جائز ہے تو بات الگ ہے. مدد مانگو، مطلب اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے مدد مانگو، قیاس کرنا شروع کر دیں. اگر میں یہ کہہ دوں وہ یہ کہہ دے کہ نہ مانگو تو ہے آپ کے پاس دلیل کوئی؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام تک پیش کریں گے. میں کہہ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام آ کر یہ کہہ دیں کہ جتنے بریلوی تھے وہ دلیل دیا کرتے تھے وہ غلط ہے، وہ بتائیے کیا کریں گے پھر اس وقت آپ؟ میں تو کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی ہم اپنی زندہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا اس پر اختلاف ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بعد وفات وسیلہ لینا ناجائز تھا عیسیٰ علیہ السلام، تب آپ انکار کریں گے ان کا؟ ظاہر سے بات انکار کریں گے اس بات سے. عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کریں گے؟ میں تو کیا کہہ رہا ہوں، میں پختہ یقین ہے کہ وسیلے لوگوں کو آگاہ کریں گے اور نہیں یہ یقین بھائی آپ کا میرے لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی پکا یقین ہے کہ اس کو ناجائز کہیں گے. ٹھیک ہے تو بات ختم کریں. یہ لوجک اور منطق مجھ سے استعمال نہ کریں، بات کریں حدیث پر، شعیب الایمان پر. بھائی حدیث سے بتا دی میں نے آپ کو. ہاں اسی پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، حدیث پر ہی بات کرنی ہے مجھے. لیکن اب کیا بتا تسلیم کریں. فون تو کاٹنا نہیں دوں گا قادری صاحب، فون تو نہیں کٹے گا یار، تہجد ہو جائے. یہیں پہ بات کرنی. شعیب الایمان جو حدیث پیش کی ذرا سند پیش کریں اس کی. کاٹنے کی بات کہاں ہے، میں تو کاٹ ہی نہیں رہا. ہاں تو سند پیش کریں ذرا شعیب الایمان کی. کس کی؟ امام بحقی رحمہ اللہ سے جو آپ نے عرابی کا حوالہ پیش کیا ہے، سند پیش کریں. ہاں یہ لیجیے میرے پاس ہے سند پیش کر لیجیے. میں ویٹ تھا سب کا سند مانگیں گے. سند پیش کریں. ہاں ایک منٹ. وہ جو بھی میں نے بات بتائی اسی کا نا؟ ہاں شعیب الایمان جو عربی نبی کی قبر پر آیا نا، ایک منٹ اس کی سند پیش کریں. ایک منٹ دیکھیے کتاب کا فوٹو لیتا ہوں پہلے تو میں اسکرین شاٹ ہے. میں فرقان بھائی کے واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوں. ہاں فرقان بھائی مجھے بھیج دیں گے، آپ بھیجو. ٹھیک ہے. یہ میں نے فرقان بھائی کے واٹس ایپ پہ. فرقان بھائی موجود ہیں آپ؟ فرقان بھائی آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ فرقان بھائی جی بھیج دیجیے بھیج رہا ہوں. ہاں دیکھ میں آپ کو یہ بھیج رہا ہوں شعیب الایمان کا فوٹو کتاب کا. آپ ان کو سینڈ کر دیجیے گا نا. جی میٹھا مطلب جیسا بھی والا ہی مل جائے گا. سند پیش کرے. سند پہ میں آپ کو دکھاؤں گا نا ان شاء اللہ کون کون سے راوی ہیں اس میں. مطلب تسلیم کرنے کے لیے تو آپ مانگ نہیں رہے راوی کی. ظاہر سی بات ہے حدیث دیکھی جاتی ہے تو اس میں سند ہوگی نا. ہاں صحیح.
یہ تو اس میں قربان پہلے یاد کر دیا تھا سب چیزیں. پھر وہاں میں بات شروع کروں پھر کہوں گے پرانی بات پہ جا رہا. آپ کیوں مطلب اس کو چھیڑ رہے ہیں مجھے؟ فوٹوز لیجیے آپ, میں نے بھیج دی ہے. سیف بھائی مجھے بھیجو آپ, فرقان بھائی انڈر لائن کیے ہوئے نا, مطلب وہ نوٹ لگایا ہوا ہے نشان. آپ فرقان بھائی مجھے بھیجو. قادری صاحب سے احساس ہوا ہوگا نا کہ اتنا آسان نہیں ہے اہل حدیث سے بات کرنا. ارے وہ تو آگے سے تیاری سے جائیے گا پڑھ کے. ارے آپ جیسے کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی مجھے الحمدللہ, تسلیم بھی کیا ہے, لیکن کیا ہے پھر اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ کسی وہ ابھی آپ نے تسلیم کیا ہے ساری چیزیں, وہ عوام سنے گی اس ریکارڈنگ کو, وہ فیصلہ کرے گا. میں بعد میں آپ سے ملاقات کروں گا, اپنے بڑوں سے بات کروں گا, پھر بات کروں گا آپ سے. یہ محمد رضا سلفی فقیر آپ کے سامنے حاضر ہے ہمہ وقت. یہ اصول حدیث کا طالب علم ہے, آپ کی بخیل ادھیڑ دے گا اصول حدیث پر. پھر آپ بد اخلاقی پڑھیں. چلے سند نہیں آئی میرے پاس ابھی تک, میں نے بھیج دیا فرقان بھائی. فرقان بھائی میرے پہ بھیجو. آپ کا نیٹ بند ہے سر. آپ نے بھیج دیا نا؟ جی جی اب آیا آپ کا میسج, لیکن وہ اس کے فرقان بھائی تھوڑا موجود ہے, آپ کا سوال ہے میرا. نہیں ابھی آپ بعد میں کر لیجیے گا, پہلے میں سند پہ بات کر رہا ہوں. یہ آپ نے آپ کو بھی کچھ سنانا ہے مجھے, آپ ایک منٹ. یہ کون سی والی آپ نے بھیجی ہے بھائی؟ میرے پاس آ گئی. کون سی والی ہے اس میں؟ 7100 بھیج دیجیے. اور فرقان بھائی آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. فرقان بھائی ابھی تک کی جو ہماری بات چیت ہوئی آپ نے پوری سنی ہو؟ جی. آپ کو کیا سمجھ آیا؟ ہاں بھائی چلے اس پہ بات کرتے ہیں, حدیث پہ بعد میں پوچھ لینا. یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے, ارے آپ بھی سن لینا. ارے بھائی میں بات کر رہا ہوں, یہ تقریر ان کو بعد میں سنانا ہے. مجھے پتا ہے کوئی اپنے آپ اہل حدیث سے پوچھتے ہیں. آپ تحریر پڑھ لیجیے جب تک. ارے بھائی پڑھ لیا میں, اس بندے اللہ کے پڑھ لیا, اس پر بات کر لو. چلو بات کرو. ہاں وہ اہل حدیث سے پوچھیے نا آپ کہ بھائی آپ بتائیے کیا سمجھے, تب پتہ چلے گا نا. اپنے بندے سے پوچھ رہے ہو. عمل کر دے سکتے. سنیں یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے, سب سے پہلے اسکین لائیے اپنے سامنے. ہاں بولیے آپ. چلیں اس کی صنعت پڑھیں ذرا. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں پڑھ لیجیے آرام سے, پھر بعد میں پڑھ لیا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ پڑھیے. ہاں سمجھائیں کیا کہنا آپ کو, بولے. صنعت پڑھیے نا, صنعت پڑھو. صنعت پڑھنے کے لیے کوئی حوالہ تھوڑی ہے, مطلب آپ صنعت پڑھو. آپ تو یہ بتاؤ نا کہ جو آپ نے اسکین مجھے بھیجا ہے, اس میں اوپر دکھ رہا ہے نا آپ کو حدیث نمبر 4178. تو اس میں ہے نا اخبرنا, یہاں سے پڑھیے اخبرنا ابو یہاں سے پڑھیں. آپ میری صرف کا ٹیسٹ لے رہے ہیں یا پھر جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب ملنا تھا آپ کو؟ میں ٹیسٹ لیتے ہوں نا, میں دیکھنا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ کو صنعت کا کتنا علم. آپ ٹاپک سے گھوم رہے ہیں جناب. آپ جو ٹاپک ہے نا, جب حدیث کی بات ہوتی ہے نا تو حدیث کی ٹاپک کی بات کیسے ٹیسٹنگ پہ آ رہے ہیں. علم کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے نا, آپ تسلیم کر لیں کہ آپ صنعت نہیں پڑھ پائیں گے, پھر میں پڑھتا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, یہ میرا کام نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو میں ٹیسٹ دوں کہ میرے کیا معاملہ ہے کیا نہیں. چلے ٹھیک ہے, آپ سے نہیں پڑھی جا رہی تو میں اس کی وضاحت کر دوں. آپ کا جو بحث کا موقف تھا, ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ جب معاملہ اس کا تھا, اب آپ بحث کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے. ارے بھائی یہ مجھے لفظی کرنا پھر شروع کر دیں. یہ حدیث جو آپ بھیجے ہیں, حدیث کی صنعت پہ بات کروں تو آپ سمجھے نا, آپ کو سمجھنا ہے. میں نے تو بس یہی میں چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں یہ جو حدیث آپ نے بھیجی ہے, اخبرنا ابو والدباری حدثنا عمرو بن محمد بن عمرو بن حسین بن بقیہ املا حدثنا. اب یہ مجھے بتا دیں, یہ جو محمد بن عمرو بن حسین ہے, اس کا محدثین نے کیا ترجمہ کیا ہے, اس کی تعریف کر دیں. دوسرا محمد بن روح بن یزید بصری کون ہے, اس کا تعارف. ابو حرب ہلالی کون ہے, سارے کے سارے مجہول راوی ہیں. ذرا ایک کو بھی ثقہ ثابت کر دیں, میں تسلیم کر لوں گا. مطلب آپ تو بھی نہیں مانتے. ایک راوی کو ثقہ ثابت کریں کس محدث نے ثقہ کہا ہے. ان میں سارے جتنے نام لیا ہوں, وہاں پہ ایک کو بھی صحیح نہیں مانتے. ایک بھی راوی جو ہے ثقہ نہیں ہے, سب مجہول ہے.
اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجہول راوی کی روایت قبول ہی نہیں مانتے نہیں آپ جن اکابرین کو ہی نہیں مانتے ہیں. اکابرین کا بھائی بات نہیں ہے، ہم حدیث پیش کیا، اکابر کہاں سے آ گئے؟ حدیث ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. چلو بھائی فرقان بھائی